Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 5, and the title of lecture number 5 is Analyzing the Marketing Environment. So in today's lecture, what we will cover? First, we will cover analyzing the marketing environment. Actually, in today's lecture, we are going into the detail. Suppose if you want to make any plan or strategy, in last lecture we discussed the first step is analyzing the environment. So today I will share the maximum information at your level how you can analyze the marketing environment. So the next is the company's microenvironment. We know there are two types of environments are there. One is microenvironment, and similarly another is macroenvironment. Next is responding to the marketing environment. When you understand, you analyze, you discuss the micro and macro environment, the next step is how you will respond to that environment information or issues. So the first one is analyzing the marketing environment, and we are discussing the micro environment and macro environment. We are dividing actually the marketing environment into two broad categories. One is micro environment and the second one is macro environment. In macro environment, we will discuss the demographic environment, economic environment, natural environment, and technological environment, political and social environment, cultural environment, and responding to the marketing environment. So these are the topics that we will cover in details today. And before we proceed to the next slide, I just want to share what is micro environment. Basically, the micro environment, the environment that is related to the individual or at small level. But again, we want to know what is the marketing environment. The marketing environment includes the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with customers. देखिए अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट होती क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो आपकी मार्केटिंग से बाहर होती हैं, लेकिन वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं. You have impact of those forces or factors. ठीक है, वो आपकी कोई एक फैक्टर जो है आपके जो प्लान्स हैं, जो आपके स्ट्रेटजीज हैं, उनको इफेक्ट कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम कहते हैं दी मार्केटिंग इन्वायरमेंट. अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो सी है उसमें हमने जैसे कहा था कि उसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक है मैक्रो एनवायरनमेंट. अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स, द कंपनी सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपीटिटर्स एंड पब्लिक्स. अब आपकी जो माइक्रो एनवायरनमेंट है तो इसमें क्या शामिल होता है? ये वो लोग हैं कि दोज हु आर वेरी क्लोज टू द मार्केट, वेरी क्लोज टू द कंपनी. और ये कौन से लोग होते हैं जो क्लोज टू द कंपनी होंगे? ये वही लोग हैं कि जिनकी आपके साथ इंटरेक्शन होती है. और ये कौन से हैं जिनकी आपके साथ इंटरेक्शन होती है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कस्टमर्स हैं.
پھر آپ کے جو سپلائرز ہیں جو آپ کو را مٹیریل دے رہے ہیں، پھر آپ کے کیا نام ہے مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز ہیں جن کے تھرو آپ کے جو فنش پروڈکٹس ہیں وہ موو کرتی ہیں ٹو ورڈز کنزیومر. پھر اس کے علاوہ آپ کے کیا نام ہے کسٹمر مارکیٹس آ جاتی ہیں، کمپائٹرز آ جاتے ہیں، آپ کی پبلکس آ جاتی ہیں. پبلکس میں پھر آگے ان کی براڈ کیٹیگری ہے، وہ سارے جو اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ آپ کی ہوتی ہے مائکرو انوائرمنٹ، اور اس کا بھی آپ کے پلانز پہ، اسٹریٹجیز پہ، آرگنائزیشنز پہ، آپ کے برانڈ پہ اور آپ کی پروڈکٹ پر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. دی کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ ایکٹرز ان دی مائکرو انوائرمنٹ. اب یہ ایک ہی سلائیڈ میں وہ جو ساری انفارمیشن جو اس نے بڑی خوبصورتی سے اس میں یعنی کہ پریزنٹ کی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کی جو مارکیٹنگ جو ہوتی ہے فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو، اس میں آپ کی جو کمپنی جو ہے اس کا نیچرلی آپ کی جو کمپنیز کی کوئی بھی جو آپ کے امپلائیز ہیں، مینجمنٹ ہیں، سٹاف ہے، اس کا آپ کی مارکیٹنگ پہ امپیکٹ آئے گا. سیکنڈ آپ کے سپلائرز ہو سکتے ہیں. تھرڈ آپ کی مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز ہو سکتی ہیں. فورتھ آپ کے کمپیٹیٹرز ہو سکتے ہیں. 5 پبلکس ہیں آپ کی. 5 جو سے آپ کے کسٹمرز ہیں. اب جی کمپنی کو اس نے گرین میں شو کیا ہے، کسٹمرز کو اس نے ریڈ میں شو کیا ہے. آبجیکٹیو یہی ہے کہ کمپنیز کو نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم تھوڑا سا اتنا نہیں کرتے، لیکن انٹرنل مارکیٹنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ کے امپلائیز سیٹسفائی نہیں ہیں، اگر آپ کے امپلائیز ان سے کوآپریٹیو نہیں ہے، اگر آپ کی مینجمنٹ آپ کو زندگی موٹیویٹ نہیں کر رہی، سپورٹ نہیں کر رہی، اور کسٹمرز تو آپ کے ویسے ہی کریٹیکل ہیں کیونکہ دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یو. اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا کہ یہ جو کسٹمرز ہیں آج آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے کسی اور برانڈ کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کر دیں گے. تو یہ آپ کے مائکرو انوائرمنٹس میں ایکٹرز ہیں. اور یہاں پر یہ جو آپ کو گرین ایروز نظر آ رہے ہیں 2 وے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو مارکیٹنگ ایفرٹ ہے ان کا اثر ان پہ آ سکتا ہے. ان کے کسی بھی یعنی کہ ایٹیچیوڈ، بیہیویئر یا کسی بھی کوئی یعنی کہ اس کا یعنی کہ اگر یہ کوئی بھی کسی قسم کے اپنے موڈ میں چینج لے کر آتے ہیں یا کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے آپ کی مارکیٹنگ پہ آ سکتا ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دی کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ دی کمپنی. اب اس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ ہے. اگر ہم کمپنی کی بات کریں، ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلے کمپنی، اب کمپنی میں جو ہے آپ کے نا ٹاپ مینجمنٹ آ جاتی ہے. آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، آپ کی پرچیزنگ ہو سکتی ہے، آپ کی کیا نام ہے آپریشنز ہو سکتے ہیں، آپ کی اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی کمپنی میں یہ آپ کے بیسک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کی جو ایکٹیویٹیز جو ہیں، جن کی اسٹریٹجیز جو ہیں، دے ہیو دا گریٹ انفلوئنس آن مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پوزیشن کو بہت ایکسکلوسیولی پلیس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا جو سا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، آپریشنز ہیں، پرچیزنگ ہے، فائنانس ہے یا ٹاپ مینجمنٹ ہے، اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اے پروڈکٹ دیٹ از ایکسکلوسیو. یہاں پر اس نے اسی طرح ایک ایگزامپل دی ہے کہ ڈیجیٹل گروتھ جو 74% ہے. ٹیک اے اسمارٹ پرنٹر، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہے یہاں پر ٹو اٹ کہ یہ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ کی جو ڈیجیٹل گروتھ اگر 74% ہے دین واٹ یو ول ڈو. اور آپ کی جتنے بھی میسیجز جو ان سے ہوتے ہیں یہ آپ کی وہی ہے کہ آپ کی کمپنی کے ساتھ، امیج کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے چاہیے. پھر اس میں دوسرا سیکنڈ جو ہم نے پڑھا تھا مائکرو انوائرمنٹ کے اندر، دیز آر دا سپلائرز. سپلائرز کیا ہوتے ہیں؟ پرووائڈ دی ریسورسز ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز. یہی کام کرتے ہیں نا، آپ کو را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں ان سمپل ورڈ. سپلائرز کا یہ کام ہے. سیکنڈ، ٹریٹ ایز پارٹنرز ٹو پرووائڈ کسٹمر ویلیو. اب اگر آپ جو سے اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کوالٹی کے پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں،
تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ بھی کوالٹی کا نہ ہو، اور آپ کا جو سپلائر جو ہے وہ بھی یہ میسج کو انڈرسٹینڈنگ کرے کہ آپ نے کوالٹی کی پروڈکٹ بنانی ہے، آپ کا اینڈ کسٹمر جو ہے وہ کوالٹی پروڈکٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوگا؟ رائٹ فرام دا پرچیزنگ آف دا را مٹیریل اور دا سپلائی آف دا را مٹیریل. If the raw material is not up to the mark or not of a quality product, then maybe you will not be able to produce a quality product, and that means that you are not fulfilling the expectations of your customers. تو یہاں پر وہی ہے کہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ ایز پارٹنر ٹو پرووائڈ کسٹمر ویلیو، کہ آپ ان کو ایز اے پارٹنر آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک یعنی کہ کلوز کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ واٹ از یور ایکسپیکٹیشن ایز پر ایز دی را مٹیریل از کنسرن، آپ کو کس سٹیج پہ کتنا را مٹیریل چاہیے اور اپنی پروسیس میں پروڈکشن میں آپ کیا چینجز کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی جو سی ہے را مٹیریل میں وہ چینجز جو سی آئیں گی، اور سپلائرس کو آپ ویل بیفور ٹائم بتاتے ہیں، اس کو کانفیڈینس میں لیتے ہیں. سو he knows and he can arrange the same material for you. اچھا، اس کے علاوہ دی کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز. اب مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز جو ہیں ہیلپ دی کمپنی ٹو پروموٹ سیل اینڈ ڈسٹریبیوٹ اٹس پروڈکٹس ٹو فائنل بائرس. آپ کی جو مینوفیکچرنگ سے لے کر آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے کنزیومر تک پہنچتی ہے، اس کے درمیان جتنے بھی چینلز لوگ انوالو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز. اگین اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ پر، آپ کی پلیس اور چینل ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز پر، کہ آپ کو کون سا چینل سوٹ کرتا ہے، کون سے چینل کو آپ یوز کر سکتے ہیں، کون سے چینل کو آپ آپٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو پکچر میں بھی جو اس نے دکھایا ہوا یہ اب بیسیکلی وہی کوک کی یعنی کہ وینڈنگ مشین ہے جو کہ غالباً سب وے پر یوز ہو رہی ہے. اب یہی اس نے یہاں پر کہا ہے کہ جی کیسے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ سٹیجز سے گزر کر سب وے کے ایک اس کے آؤٹ لیٹ پہ جا کے اور اس کو جس کو ریفل کیا جاتا ہے، اس کی سلیکشن جو کی جاتی ہے، اس کی جو مینٹیننس کی جاتی ہے، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ساری، اور اس کے لیے وہ اس نے یعنی کہ اس پکچر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوک ہیو اے ویری گڈ کمپریہنسو مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز اسٹریٹجیز where their products are moved very quickly, very nicely and reach to the customers very easily. اچھا، اس کے بعد ٹائپس آف مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز. اب آپ کے جو انٹرمیڈیٹریز ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک آپ کے انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ری سیلرز. اب ری سیلرز کیا ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے پروڈکٹ لیتے ہیں اور آگے ان کو بیچتے ہیں یا مارکیٹ کرتے ہیں. جیسے وال مارٹ جو ہے وہ بھی ایک ری سیلر ہے کہ اس نے اپنا برانڈ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، ریٹیل مارکیٹ میں سب سے بڑا نام ہے، لیکن دے ٹیک دا پروڈکٹ فرام دا مینوفیکچررز اینڈ دے ہیو دیئر اون آؤٹ لیٹس ویئر دے آر سیلنگ دا پروڈکٹس. تو یہ ری سیلرز جو ہیں بعض اتنے اسٹرانگز ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتے ہیں مینوفیکچررز کو، اور سملرلی سم ٹائمز یہ جو ہے ایک مینوفیکچررز کو یعنی کہ اگر اپنا کانٹریکٹ کینسل کر دیں یا اس کے ساتھ اپنا بزنس نہیں کریں تو سم ٹائمز وہ مینوفیکچرر جو ہے وہ مارکیٹ سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. اور آن دی ادر سائڈ اف مینوفیکچرر از ایبل ٹو گین دیئر کانفیڈینس، they are able to get a contract from those big retailers, resellers, he is able to improve his standing. تو یہ ریسیلرز جو سے اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کی اپنی مارکیٹ میں کتنی اسٹرینتھ ہے. اگر وہ اس کی اسٹرینتھ خود اپنی بہت بڑی ہو تو وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتا ہے، اگر وہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر مینوفیکچر جو ہے اس کو انفلوئنس کرتا ہے. فزیکل ڈسٹریبیوشن فرمز، کچھ فرمز جو ہیں وہ جو ہے آپ کی صرف اس میں انوالو ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا رہی ہوتی ہیں.
آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس کو کور کیا جا سکے، گڈس جو سے آپ کی جو پروڈکٹس جو سے وہ مینوفیکچرنگ سے جو سے آپ کے کنزیومر تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی مارکیٹنگ سروسز ایجنسیز ہیں۔ مارکیٹنگ سروسز ایجنسیز کو سمجھنے کے لیے جو سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں، آپ کی جو پروموشنل ایجنسیز ہیں، جو آپ کو ڈفرینٹ پلانز بنا کر دیتی ہیں، جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنا میسج کیسے کمیونیکیٹ کریں، کس فارم میں کریں، یہ ساری آپ کی مارکیٹنگ سروسز ایجنسیز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی فنانشیل انٹرمیڈیٹریز آتے ہیں، دیز آر دا بینکس اینڈ فنانشیل انسٹیٹیوشنز، جو آپ کو فائنانس سائڈ پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سپوز اف یو نیڈ منی، یو نیڈ شارٹ لون، لانگ ٹرم لون، یو نیڈ انویسٹمنٹ، اور یہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو چاہیے، تو یہ وہ آپ کے فنانشیل انٹرمیڈیٹریز ہیں جو آپ کو آپ کی ڈفرینٹ فنانشیل نیڈز اور ریکوائرمنٹس کو آنر کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی دیر آر 4 types of marketing intermediaries. One is resellers, second is physical distribution firms, third marketing services agencies, fourth financial intermediaries. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی کہ دی کمپنیز مائکرو انوائرمنٹس میں کمپائٹرس، اگین they are very important. And basically firms must gain strategic advantage by positioning their offering against competitors' offering. دیکھیں، آپ کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ میں، آپ کا جو کمپیٹرز جو ہے he is trying his best، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کا کانفیڈنس گین کرے، کسٹمر اس کے ساتھ لائل رہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے، اپنی پروڈکٹ کو ود دی پیسج آف ٹائم امپروو کرے، اور کوئی اس کے کمپٹیشن میں نہ آ سکے۔ اسی طرح آپ بھی انہی چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کمپیٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو یا اپنے پروڈکٹ کو کیسے مارکیٹ میں پلیس کر رہے ہیں، کیسے وہ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پروڈکٹ کے فیچرز میں چینجز کر رہے ہیں، کس قسم کی وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ان کے جو نئے اپ ماڈلز ہیں ان میں کون سے ایکسٹرا فیچرز آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جاننا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا اور ان کے مطابق اپنے پلانز اور اسٹریٹجیز کو چینج کرنا، اگین یہ سارا بہت ضروری ہے، اور آپ کے کمپیٹرز کی کوئی ایک موو جو ہے آپ کے بزنس کو ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دی کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ میں پبلکس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب پبلکس جو ہیں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اینی گروپ دیٹ ہیز این ایکچوئل اور پوٹینشیل انٹرسٹ ان اور امپیکٹ آن این آرگنائزیشنز ایبلٹی ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیو۔ اب کہنے کو یہ پبلکس ہوتے ہیں، لیکن پبلک سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے یا ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ They have some sort of the potential interest or impact on your organization. ان کا کوئی بھی ڈیسیجن، ان کی کوئی بھی موو آپ کی آرگنائزیشن کو یعنی کہ ڈسٹرب بھی کر سکتی ہے، بینیفٹ بھی دے سکتی ہے، گڈ امیج بھی کریٹ کر سکتی ہے اور بیڈ امیج بھی کریٹ کر سکتی ہے۔ ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کون کون سی ہیں۔ آپ کے ایک ہوتے ہیں فنانشیل پبلکس۔ فنانشیل پبلکس میں وہی ہے کہ آپ کے جو آپ کے فنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس ہیں، وہ آپ کی یعنی کہ فنانشیل مووز کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ فنانشلی آپ کیسے کام کر رہے ہیں، آپ کی جو پریکٹسز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں دے ول کم انڈر دی کیٹیگری آف فنانشیل پبلکس۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ میڈیا پبلکس۔ میڈیا پبلکس میں آپ کے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا بلاگز ہیں یا سوشل میڈیاز ہیں،
دیکھیں آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی آپ کی فیور میں یا آپ کے اگینسٹ کوئی بھی نیوز الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں آتی ہے، یا بے شک کسی بلاگز پہ ہی کوئی بندہ آپ کی کمپنی یا آپ کی پروڈکٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، یا کہیں کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر آپ کے پروڈکٹ یا آرگنائزیشن سے متعلق کوئی ریمارکس آتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے یا ہمارے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. نیچرلی all these activities will affect or having impact on your organization and as well as on your brand. اچھا اس کے علاوہ پبلکس میں جو سے ایک اور ہے گورنمنٹ پالیسیز، اگین ویری امپورٹنٹ. A single government policy or decision, law can pack up your business or at the same time can give you a huge advantage. دیکھیں گورنمنٹ اگر اپنے ٹیکسز انکریز کر دیتی ہے، ڈیوٹیز لگا دیتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ گورنمنٹ اپنی کو مانیٹری یعنی کہ اس میں پلاننگ میں کوئی چینجز لاتی ہے، ڈالر ٹو روپی ویلیو جو ہے اس کو چینج کرتی ہے، انکریز کرتی ہے، ریڈیوس کرتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرتی ہے، ڈیکریز کرتی ہے، آپ کے ٹیکسیشنز ہیں اس میں کوئی چینجز ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کی پروڈکٹس پر نہیں آئے گا؟ نیچرلی آئے گا. جب وہ آئے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. تو یہاں پر جب آپ مارکیٹنگ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ان ساری چیزوں کو آپ ان کو چیک کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور دین یو ول میک اے پلان. اسی طرح سٹیزن ایکشن پبلکس ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ بظاہر عام لوگ ہوتے ہیں لیکن دے آر ویری ایکٹیو. دے ہیو این آئی آن یور اسٹریٹجیز، آن یور موو. If you do something good, they appreciate, and at the same times, if you are doing something wrong, they will criticize, they will object, they will raise their voices. تو وہ آپ کی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی بھی فورم پہ بات کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ جو سٹیزن ایکشن پبلکس ہیں ان کا ایک اپنا یعنی کہ امپیکٹ ہوتا ہے، پریشر گروپس ہوتے ہیں، اور آپ ان کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لوکل پبلکس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دے آر ایکچولی یور نیبرس. Wherever you are doing your business, the people who are living around that area. Sometimes just because of your any activity, they are having an effect or impact. تو آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہوتا کہ جو آپ کے لوکل پبلکس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے یا ان کے کوئی یعنی کہ بیڈ امیج دے یا ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے. یہی چیز جو ہے لوکل پبلکس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر آپ کی ایک جنرل پبلکس آ جاتی ہے. جنرل پبلکس مینس یہ دوز پیپل who don't have any direct impact, but even then they have the influence on your strategies, on your organizations. So you have to take care of all these things, and you should take care that you will not do anything that will create a bad image, or they people are able to raise their voices, or they say something that will having impact on your brand image. Then we have the internal publics. Internal publics are your own people within the organizations. Again بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ انٹرنلی کیا ہو رہا ہے. اگر وہ کوئی آپ کی کسی موو سے، ایکشن سے، پروسیس سے، پروسیجر سے وہ ہیپی نہیں ہے، مے بی دے انفارم ادرس اور دے ریز دیئر وائسز انٹرنلی اور دے ول ناٹ سپورٹ اور کنٹریبیوٹ.
تو آپ کو جب بھی یعنی کہ آپ کو مائکرو انوائرمنٹ کا انالیسس کرنا ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے جو بھی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو آپ یعنی کہ لک آفٹر کر سکیں، اکوموڈیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ لاسٹ فائنل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مائکرو انوائرمنٹ میں، دیٹ از کسٹمر. اب کسٹمر میں آپ کی ایک کنزیومر مارکیٹ ہوتی ہے، مینز دی الٹیمیٹ یوزر. ایک آپ کی بزنس مارکیٹ ہوتی ہے. کنزیومر اور بزنس مارکیٹ میں یہ ہے کہ کنزیومر اپنے پرسنل یوز کے لیے چیز لیتا ہے. بزنس مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دیئر الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو ری سیل اگین. یہ وہ آپ سے لیتے ہیں لیکن انہیں خود یوز نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے اس کو فردر پروسیس کرنا ہوتا ہے یا کہیں اور اس کو کسی کو وہی چیز جو سی ہے وہ بیچنی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح آپ کے گورنمنٹ مارکیٹس ہیں. اگین وی آر ڈسکسنگ دی ڈفرینٹ ٹائپس آف کسٹمرز، کہ کون کون سے ہیں، کنزیومر مارکیٹ، بزنس مارکیٹ اینڈ گورنمنٹ مارکیٹس. اب گورنمنٹ مارکیٹس کیا ہیں؟ دیز آر دا گورنمنٹس ہو بائی سرٹن پروڈکٹس فار دیئر اون کنزمپشن اور فار دیئر یعنی کہ فردر کنزمپشن. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم جب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مینشن نہیں لیکن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، دیٹ از نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز. اگین ان میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ یعنی کہ جیسے گورنمنٹ کی کچھ اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، اس طرح این جی اوز کی موسٹلی ایجنسی ہیں ویلفیئرز ہوتی ہیں، سوشل ورک کر رہی ہوتی ہیں یا ان کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو سم ٹائمز وی آلسو کنسیڈر دیم ان اے سیپریٹ کیٹیگری. اس کے علاوہ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، دوز ہو آر ورکنگ ان انٹرنیشنلی. تو اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی جو رولز ریگولیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، پالیسیز اینڈ پروسیجرز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گے. اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز ٹو اکوموڈیٹ دی انٹرنیشنل مارکیٹس. سو وی ول فنش دی مائکرو انوائرمنٹ، اور اس میں ہم نے اس کے سارے جو کمپوننٹ ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جسٹ ٹو گیو یو سم آئیڈیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ یو کین ٹیک کیئر آف آل دیز مائکرو انوائرمنٹ کمپوننٹس. ناؤ وی آر ڈسکسنگ دی کمپنیز میکرو انوائرمنٹ. میکرو انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اگین ویسی ہی سلائڈ ہے جیسی ہم نے مائکرو انوائرمنٹ کے لیے ہم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ میکرو انوائرمنٹ میں جو سے آپ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ چینج ہو گئے نیچرلی. مائکرو اور چیز ہے، میکرو اور ہے. اب میکرو جو سی ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو کہ کسی بھی صورت کسی بھی آرگنائزیشن کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن اگین they have their impact on the organization. Again اگر ہم اس کو لیفٹ ٹو رائٹ دیکھنا شروع کریں، the first one is the demographic. demographics کیا ہوتی ہیں؟ سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاپولیشن اور ڈیموگرافی میں کیا فرق ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے the number of people, simple, like Pakistan population consists of 190 million people. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ڈیموگرافی کیا ہے؟ if you divide the same population on the basis of certain attributes like age, gender, education, qualification, occupation, so it will become demographic. So we will discuss in the later stages. اس کے بعد آپ کی جو نمبر 2 پہ جو آ رہی ہے that is economic، کہ آپ کو اکنامک فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے کیونکہ again they have the impact on your organization اور business. پھر اس کے بعد آپ کے نیچرل فیکٹرز ہیں، نمبر 4 پہ ٹیکنالوجیکل ہیں، نمبر 5 پہ پولیٹیکل ہیں، نمبر 6 پہ کلچرل ہے. اور اگین لائک پریویس سلائیڈز آپ کے یہاں پر کمپنی ہے اور یہ سارے جو ہیں 2 وے ہیں. اگر آپ کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ ڈیموگرافک پر آئے اور سملر چینج ان ڈیموگرافک ول ہیونگ امپیکٹ آن یور کمپنی.
same with the economic, same with the natural, same with the technological, same with the political and cultural. So ایک تو یہ کہ اس سلائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ what we are going to discuss in the coming slides. اب ہم یہی ہے کہ اگلی سلائیڈز میں ہم ان سب کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ڈیموگرافک کیا ہوتی ہے, اکنامک کیا ہوتی ہے, نیچرل کیا ہے, ٹیکنالوجیکل کیا ہے, پولیٹیکل کیا ہے, کلچرل کیا ہے. ہم ان سب کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. فرسٹ ون از دی ڈیموگرافک انوائرمنٹ. اینڈ بیفور وی ڈسکس, first I would like to share the definition of demography, the study of human populations on the basis of size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistics. So you can use any parameter for the study of population is called demography. So you should be very clear what is population and what is demography. Demographic environment, that is the topic of discussion, involves people and people make up markets. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی جو پاپولیشن جو سائز ہے یا اس کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, بچے ہیں یا بوڑھے ہیں, ٹھیک ہے, they belong to which race, ان کا ریلیجن کیا ہے, ان کا آکوپیشن کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا نام ہے ویری نہیں کرتی اور ان کا کیا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا آرگنائزیشن پہ؟ نیچرلی ان کا امپیکٹ آئے گا. اسی لیے ہم ڈیموگرافک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈیموگرافی جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں پر ہے تو نیچرلی آپ کو اسی طرح ہی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. اگر آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ رورل ایریاز پہ بیس کر رہی ہے تو آپ کو اپنے جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے ویسے ہی یوز کرنی پڑے گی. اگر آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ جو ہے وہ ایج میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, you can't sell the same product to all age group. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈیموگرافک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کریں, so that will help you to make a better plan, a plan that will be more appropriate and successful than target market. اچھا, ایک تو ڈیموگرافک انوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی تھی, that is demographic trends. ٹرینڈس کیا ہیں؟ shifts in age, family structure, geographic population, educational characteristics and population diversity. دیکھیں ٹرینڈس کیا ہے کہ جیسے کچھ کنٹریز ہیں جن کی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, کچھ کی وہ ڈیکریز ہو رہی ہے, کچھ میں جو ہے آپ کی ایجنگ پاپولیشن ہے, بوڑھے لوگ زیادہ ہیں, کچھ کنٹریز میں جو ہے آپ کی ینگ پاپولیشن زیادہ ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی کیا ہے, ہمارا برتھ ریٹ جو ہے کمپیریٹیولی ہائی ہے, ہماری جو پاپولیشن ہے وہ مور ینگر ہے ایز کمپیئر ٹو سو مینی ادر کنٹریز. تو اس طرح یہ ہے کہ ایجوکیشن کا کیا ہے کہ بعض کنٹریز جو سے وہ بہت یعنی کہ ان کی 100% لٹریسی ریٹ ہے, بعض کی جو سے لیس دین 50% ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ جی وہ رورل بیسڈ ہے, اربن بیسڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کے جو ڈیموگرافک ٹرینڈز جو سی ہیں لانگ ٹرم جب آپ پلاننگ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو آپ کو اس کی لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں. اینڈ یو ول انکارپوریٹ یور مارکیٹنگ پلان اکارڈنگ ٹو دی ڈیموگرافک ٹرینڈس. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مے بی اے پلان دیٹ از ویری گڈ اینڈ سکسیزفل فار ٹوڈیز ڈیموگرافک ٹرینڈس بٹ اٹ ول ناٹ بی سوٹیبل فار دا فیوچر. تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا, ڈیموگرافک انوائرمنٹ میں اب تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں, کچھ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی آپ کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن جو ہے. ایک ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں دیٹ از بیبی بومرز. اب یہ بیبی بومرز جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دے بورن
ڈیورنگ 1946 to 1964. یعنی کہ جو لوگ 1946 سے لے کر 1964 کے درمیان پیدا ہوئے ان کے لیے ہم ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, دیٹ از بیبی بومرس. اب یہ ہے کہ یہ بیبی بومرس کیا ہے؟ ری تھنکنگ دی پرپز اینڈ ویلیو آف دیئر ورک, ریسپانسبلٹیز اینڈ ریلیشن شپ. اب یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ویلیوز دیتے ہیں کن چیزوں کو؟ اپنے ورک کو, رسپانسبلٹیز کو اینڈ ریلیشن شپ کو, کیونکہ انہوں نے جس ایرا سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے وہاں سے یہی سبق سیکھا. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ وہ ہے کہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد کی جنریشن ہے, تو اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ہول ورلڈ لرن اے لیسن. انہوں نے ڈسٹرکشن دیکھی تھیں, انہوں نے کافی اسٹرگل کی دوبارہ چیزوں کو امپروو کرنے میں, بہتر کرنے میں, کیونکہ جنگ کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے. تو اس لیے ان کا کیا ہے کہ یہ مور ریسپانسبل ہیں ٹو ورڈز ورک اور ریسپانسبلٹی اینڈ ایون میکنگ ریلیشن شپ, اسپینڈنگ مور کیئرفلی اینڈ پلاننگ ٹو ورک لانگر. تو یہ لوگ بہت کیئرفلی اسپینڈ کرتے تھے اور اپنا جو ہے پلاننگ بھی جو ان کی لانگر, یعنی کیا ہوتا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں. دی ویلتھیسٹ جنریشن یو ایس ہسٹری, اور اگر یو ایس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے بیبی بومرز آر دی موسٹ ویلتھیسٹ جنریشن. دے ہیو مور ڈسپوزیبل انکم. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنریشن ایکس. انکلوڈس پیپل بورن بٹوین 1965 اینڈ 1976. یہ وہ لوگ ہیں جو 1965 سے لے کر 1976 تک پیدا ہوئے. اب ان میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ہائی پیرنٹل ڈائیورس ریٹس. انفارچونیٹلی اس زمانے میں آ کے یعنی کہ امریکن پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بات ہو رہی ہے, یہ موسٹلی بکس آر ریٹن فرام امریکن پرسپیکٹو, تو وہ وہاں اس کے بات کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان میں جو ان کے جو پیرنٹس جو ان سے تھے ان میں ڈائیورس کی جو ریشو جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اب مارکیٹنگ میں آپ کو اس میں کیا فائدہ آپ کو کیا میسج مل رہا ہے؟ مارکیٹ میں آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ دیٹ مینس کہ جو فیملی ویلیوز ہیں وہ نہیں ہیں, بلکہ اس کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ سنگل مدر سنگل فادر جو ہے اس کا کانسیپٹ ہے. سو مارکیٹر کیا کرے گا کہ وہ اس سیگمنٹ کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے وہی پروڈکٹس لے کر آئے گا جو دیٹ سوٹ. اس لیے جو آپ کی جو ریڈی میڈ آپ کی جو آئی ہیں پروڈکٹس ہیں, فوڈز آئی ہیں, آپ کی بیوریجز آئے ہیں, آپ کی ڈرنکس آئی ہیں, یا آپ کے اور ہیں ایزی سولوشنز, کوئک سولوشنز, وہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی کیا نام ہے سنگل ہیں, دے ہیو مور ریسپانسبلٹی, دے ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک اینڈ دے ہیو ٹو مینیج دیئر ہومز آلسو, فیملیز. So they need those products that come under the category of quick or already available solutions. Achha, conscious economic outlook. Unfortunately, they are again conscious from the economic point of view. And the next is less materialistic. They are less materialistic. Family comes first. Still, their main objective is their family is the main priority. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیٹ از ملینیل. ملینیلز جنریشن وائی اور ایکو بومرس, ان کو ہم جنریشن وائی بھی کہتے ہیں اور ایکو بومرس بھی کہتے ہیں. انکلوڈ دوز بورن بٹوین 1977 اینڈ 2000. یہ وہ لوگ ہیں جو 1977 سے لے کر 2000 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں جنریشن وائی اور ایکو بومرس. موسٹ فائنینشلی اسٹریپڈ جنریشن. اچھا, یہ وہ جنریشن ہے کہ جس نے جب آنکھ کھولی تو اس کو انٹرنیٹ اور یہ گیجٹس, یہ موبائل, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس تک ایکسیس تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہائر انپلائمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ ود مور ڈیٹ. اب یہ وہ جنریشن تھی جس کے پاس کریڈٹ کی فیسلٹیز بھی تھی, جنہوں نے یعنی کہ اچھا پیریڈ دیکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ نہیں تھے, دے آر ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑے سے کیئر لیس تھے اسپینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ان کا وہی ہے کہ جی چیزیں ہونی چاہیے, گیجٹس ہونے چاہیے, یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے, اور اس کے لیے نیچرلی دی وینٹ انڈر ڈیٹ کہ دی ہیو ٹو اسپینڈ مور ایز کمپیئر ٹو دیئر انکم. کمفرٹیبل ود ٹیکنالوجی بیکاز دے اوپن دیئر آئیز ود انٹرنیٹ.
So they are more comfortable with technology and they use technology more appropriately and they spend more on the technology. اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو بیچارے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اتنا ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, ان کو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ جی وائی فائی کیا ہے. Even some of them they have the least idea about the internet and they never use the internet or computer. اور اس مقابلے ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ کیا نام ہے سوشل میڈیاز پہ فیس بک ہو گئی, آپ کو لنکڈ ان ہے, آپ کی یوٹیوب ہے, یا آپ کے دوسرے گیجٹس ہیں لائک آپ کے اسکائپ ہے, وائبر ہے, یا اور بہت ساری جو آ رہی ہیں. دے آر ویری یوز اینڈ دے نو اباؤٹ آل دیز آر. لیکن ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان بیچاروں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے اینڈ دے ہیو دا لیسٹ آئیڈیا کہ واٹ آل دیز آر اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیز equipment or gadgets, and they even sometimes they don't try to learn or switch over to that. تو لیکن ہماری جو سی یہ جو جنریشن ہے جنریشن وائی اور ایکو بومرز, they are very comfortable with the technology and they always love and they want to learn and they want to update themselves for the new technology. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو یہ ساری آپ کو جو بتانے کا مقصد تھا وہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ جی بیبی بومرز کے جنریشن ایکس کے جنریشن وائی, صرف آپ کو یہ بتانا کہ دیر از اے جنریشنل مارکیٹنگ از امپورٹنٹ ان سیگمنٹنگ پیپل بائی لائف اسٹائل آف لائف اسٹیج انسٹیڈ آف ایج. دیکھیں یہاں پر ایک لائف اسٹائل کا بھی ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مے بی یو بلونگ ٹو دی سیم ایج گروپ بٹ یو ول ناٹ ہیو دی سیم لائف اسٹائل. So it's very important that you also know your market. From segmentation point of view, you can divide your market on the basis of generational marketing, where maybe you have the same, but your target market differ from the lifestyle point of view. اس کے بعد demographic environments میں changes in the workforce. اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو ورک فورس ہے اس میں بھی اب چینجز آ رہی ہیں. چینجز کیا آ رہی ہیں کہ اب آپ یہاں پہ ہمارے اپنے کنٹری میں دیکھ لیں, پاکستان میں بھی دیکھ لیں, پیپل آر گوئنگ فار مور اینڈ مور ایجوکیشن. اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, کسی زمانے میں یعنی کہ جو آپ کی گریجویشن نہیں ہوتی تھی بی اے, وہی سب سے بڑی ڈگری ہوتی تھی. لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے کہ جی سو اینڈ سو بی اے, یہ اس کے پاس بی اے کی کوالیفیکیشن ہے. لیکن اگر اب آپ دیکھیں, اب اگر آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہے تو شاید آپ جو انٹری لیول کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتے. بہت ساری جگہوں پر جو انٹری لیول کوالیفیکیشن ہے دیٹ از ماسٹر ڈگری. اور اگر آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر تو اسپیشلی دا ہائر ایجوکیشن, اب اس میں تو ایم ایس کے علاوہ آپ کا گزارا نہیں ہے. کہ آپ کی جو منیمم کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایم ایس ہو, دین یو کین اپلائی ٹو گیٹ جاب ان یونیورسٹی. تو ایک تو یہ آپ کی ورک فورس میں یہ چینجز آ رہی ہیں کہ پیپل آر گوئنگ فار مور اینڈ مور ایجوکیشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ, مور وائٹ کالر. ہم ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وائٹ کالر جاب کریں. وائٹ کالر جابس مینس کہ جہاں پر آپ ایک ایگزیکٹو لیول پر ایک یعنی کہ ڈیسک پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ کوئی لیبر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کیا نام ہے اپنی ایجوکیشن سکلز اور مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور اپنی آرگنائزیشنز کو سرو کرتے ہیں. تو نیچرلی جب آپ کا مور وائٹ کالر جاب ہوں گی دیٹ مینس کہ آپ کی جو بلو کالر جاب جو سی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور جو ٹرینڈ ہے انکریزنگ ڈائیورسٹی. مارکیٹس آر بیکمنگ مور ڈائیورس. اب ود ان مارکیٹ جو ہے نا آپ کی بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں, ڈائیورسفیکیشن آ رہی ہے مارکیٹس میں. اور وہ ڈائیورسفیکیشن کس قسم کی آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل. یعنی اب آپ دیکھیں آپ کے یہاں پر ایون میں آپ کو بہت سمپل سی بات کروں گا کہ اگر آپ کیا نام ہے کولڈ ڈرنک لینے کے لیے آپ کسی بھی اچھے اسٹور پہ چلے جاتے ہیں, you will find so many products that are from other countries.
ایون یہ ٹن ہی دیکھ لیں آپ پیپسی کا یا ڈرنکس کے جو سے ہیں، ان میں سے بہت سارے جو سے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں. چلیں میں ان چیزوں کی بات نہیں کرتا کہ چلیں جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی، لیکن یہ جو عام سمپل چیزیں ہیں اس میں ہی آپ کی بہت ساری جو سے امپورٹنٹ اسٹاف پڑا ہوتا ہے. سو ون از انٹرنیشنل، گڈز آر موونگ فریلی فرام ون کنٹری ٹو اندر. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کیا نام ہے نیشنل. اب آپ کے نیشنل لیول پہ بہت ڈائیورسفیکیشن ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کی کراچی مارکیٹ، لاہور مارکیٹ، اسلام آباد یا پشاور یا کوئٹہ جو مین سٹیز ہیں یا آزاد کشمیر، دیز آر ناٹ دا سیم مارکیٹس. اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ڈائیورسفیکیشن نظر آئے گی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو ہے دیٹ ڈائیورسفیکیشن میں ہم انکلوڈ کریں گے ایتھنیسٹی. اب ایتھنیسٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جو آن دی بیسس آف پروونشل سے باہر ہوتا ہے، یہ چائنیز ہے، یہ پاکستانی پیپل ہو آر لیونگ ان امریکہ. ان کی ایتھنک اوریجن کیا ہے؟ جو پاکستانی ہے بے شک امریکہ کے اس کے پاس گرین کارڈ نیشنلٹی ہے، لیکن اس کی ایتھنک اوریجن کیا ہے؟ پاکستان. انڈیا کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، چائنیز ہے، اسپین کا اسپینش ہے، یورپین ہے، برٹش ہے. تو وہ آپ کی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایتھنیسٹی، کہ آپ کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ڈسیبلڈ، کہ جو ڈسیبلڈ ہیں جن کو یعنی کہ اسپیشل پیپل جو ہیں، اب ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جاتا ہے، نیگلیکٹ نہیں کیا جاتا، اگنور نہیں کیا جاتا. مارکیٹرز کیا ان کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ان کے لیے سولوشنز بنا رہے ہیں، اور ان کو ایک سیپریٹ سیگمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھی پروڈکٹس ان کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہیں. یہ جو پکچر ہے اس میں بھی وہی چیز ہے. اگر آپ پکچر ہو سکتا ہے آپ نے غور سے نہ دیکھا ہو، لیکن اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو یہ جو اسکیم یعنی کہ کی جا رہی ہے اس میں یعنی کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اسکیئر جو ہے شی از ناٹ اے نارمل پرسن. اور اگر آپ اس کے غور سے دیکھیں اس کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں، گیجٹس جو سے ہیں، وہ عام آدمی سے ڈفرینٹ ہیں. اب ظاہری بات ہے کسی کمپنی نے، کسی مارکیٹنگ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ان کو پریپیئر کیا ہے. اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا بڑا سیگمنٹ ہے ڈسیبلڈ پیپل کا کہ ہو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف آل دیز اکوپمنٹ اور گیجٹس. تو یہ آپ کی نا ڈائیورسفیکیشن آ رہی ہے کہ آپ ہر طرح کے جو سے کسٹمرز کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اچھا اس کے علاوہ اکنامک انوائرمنٹ کنسسٹ آف فیکٹرز دیٹ افیکٹ کنزیومر پرچیزنگ پاور اینڈ اسپینڈنگ پیٹرن. ہمیں معلوم ہے کہ اکنامک انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. تو اکنامک انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ اٹ کنسسٹ آف فیکٹرز دیٹ افیکٹ کنزیومر پرچیزنگ پاور اینڈ اسپینڈنگ پیٹرنز. انڈسٹریل اکانومیز اور ریچر مارکیٹس. جو آپ کے انڈسٹریل اکانومیز ہیں، ظاہری بات ہے انڈسٹریل اکانومیز ہیں وہ کمپیریٹیولی آپ کے رچ مارکیٹس ہیں. سبسسٹنس اکانومیز کنزیوم موسٹ آف دیئر اون ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل آؤٹ پٹ. جو سبسسٹنس اکانومیز ہیں تو وہ کیا ہے، وہ بیچاری جو پروڈیوس کر رہی ہیں، بنا رہی ہیں، وہ خود ہی اس کو کنزیوم کر رہی ہیں کیونکہ ان کی اپنی لوکل جو سی نیڈ جو سی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اکنامک انوائرمنٹ سے پھر یہ کہ چینجز ان کنزیومر اسپینڈنگ. Similarly, there is a change in consumer spending. The first one is the value marketing, offering financially cautious buyers greater value. اب ویلیو مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ they are offering financially cautious buyers greater value، کہ جو لوگ they are very careful and they spend less اور they are reluctant to spend. ان کو ویلیو مارکیٹنگ میں وہ کیا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایکسٹرا بینیفٹ ان کو دیتے ہیں یا آفر کرتے ہیں تاکہ وہ جو ان کا جو کاشیس موو جو سی ہے دی وے دے آر ناٹ اسپینڈنگ دے آر ایبل ٹو میک اسپینڈنگ، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ویلیو مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے. دی رائٹ کمبینیشن آف کوالٹی اینڈ سروسز ایٹ اے فیئر پرائس. ویلیو مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو ڈیزائر کوالٹیز ہوتی ہیں اور سروسز جو سے ہوتی ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو کمبائن کیا جائے، ان پہ کمپرومائز نہ کیا جائے،
لیکن جب مارکیٹ میں لے کر آئیں تو اس کی جو بڑی ریزنیبل پرائس ہو کہ تاکہ وہ لوگ جو پیسے خرچ نہیں کر رہے وہ بھی کہیں کہ یار یہ تو انہی کے ویلیو آف منی ہے, اٹس اے ویری گڈ پرائس. اب اس میں جو ہے یہاں پہ آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک گاڑی کی تصویر ہے, لیکن باہر بہت یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہے جہاں پہ اسمارٹ کارز, ویلیو کارز. اس پکچر میں بھی انہوں نے دکھائی ہے کہ ایون ٹاٹا موٹرز دے انٹروڈیوسڈ کہ دے ول میک اے کار دیٹ از ویری اکنامیکل, اور اس میں انہوں نے اس کے مٹیریلز, اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں, اس کی جو پروڈکشن کاسٹ جو ہے اس کو سارا انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے دے آر ایبل ٹو برنگ اے کار کہ who has reasonable features or standard but the price should be very low. So those people who are very cautious in spending, even they can buy that car. Natural environment, another factor from the macro environmental point of view. Natural environment, natural resources that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities. دیکھیں نیچرل انوائرمنٹ کا بھی آپ پہ ایک امپیکٹ ہے. یو کانٹ ڈسٹرائے دیم اینڈ یو ہیو ٹو یوز دیم. تو یہاں پر بھی جو ہے اس میں ہے کہ جی اس میں ٹرینڈز کیا ہیں. انکریز شارٹیج آف را مٹیریل ود دی پیسج آف ٹائم. آپ کی جو را مٹیریل ہے اسپیشلی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ فارسٹ دیکھ لیں, آپ آئل دیکھ لیں, ایون آپ واٹر دیکھ لیں. ان دی کمنگ ڈیز یہ آپ کے جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کی شارٹیج ہو جائے گی اینڈ کنٹریز ول فائٹ فار دوز نیچرل ریسورسز. تو مارکیٹرز کو بھی ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے, ان کو بہت وائزلی یوز کرنا چاہیے. سملرلی انکریز پولوشن. اگر آپ نیچرل ریسورسز کو ڈسٹرائے کریں گے, اگر آپ درخت کاٹیں گے, گرینری کم کریں گے, انڈسٹریلائز یعنی کہ انڈسٹری زیادہ لگائیں گے اور اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے, اولڈ یونٹ یوز کریں گے, ان کی جو ویسٹ مٹیریل ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ کی جو پولوشن ہے اس کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. انکریز گورنمنٹ انٹرونشن. سملرلی جو گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی انفلوئنس جو ہے یہ انٹرونشن جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے اٹس انکریزنگ ود دی پیسج آف ٹائم. مینس گورنمنٹ وانٹ ٹو کریٹ دیئر اون کنٹرول. دے آر اسٹیبلشنگ سرٹن ریگولیٹری اتھارٹیز, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز آر دیئر. ہمارے کنٹریز میں بھی کیا ہے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ٹیلی کام سیکٹر ہے تو اس کے اوپر PTA پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی. اگر آپ کی کیا نام ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے تو اس کے اوپر اوگر ہے, آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی. کیبلز ہیں ان کے اوپر آپ کا پیمر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہر جگہ پر اب کیا ہے گورنمنٹ دے آر میکنگ دی پالیسیز, دے آر مانیٹرنگ دیئر ایکٹیویٹیز, گورنمنٹ از ڈیسائڈنگ. سو انکریز گورنمنٹ انٹرونشن یہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی انکریز انوائرمنٹلی سسٹینیبل اسٹریٹجیز. ایک اور بھی ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی ہیں جو اسٹریٹجیز بن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سسٹین کر رہے ہیں کہ یو کین یوز دوز نیچرل ریسورسز فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. کہ جی درخت نہیں کاٹے جائیں گے, پانی کو ضائع نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی کہ جس سے آپ کے نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے یہ آپ کے کچھ ٹرینڈز ہیں جس کا آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ دیز آر دا چینجز آر ٹیکنگ پلیس ان یور میکرو انوائرمنٹ. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے بہت یعنی کہ پرومیننٹ قسم کا جو آپ کا ایک امپیکٹ ہے فرام میکرو انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو, دیٹ از اے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ موسٹ ٹرومیٹک فورس ان چینجنگ دی مارکیٹ پلیس. اب آپ کے گیجٹس ہیں, آپ کی وائی فائی انوائرمنٹس ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں امیڈیٹ آپ دنیا میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ود ان سیکنڈ یو کین ٹرانسفر اے لاٹ آف ڈیٹا, گرافکس چینج ہو سکتی ہیں, انفارمیشن چینج ہو سکتی ہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بائی سٹنگ ان اے اسمال روم, بائی سٹنگ ان اے ریموٹ ایریا, ایون یو آر کنیکٹڈ ود دا ہول ورلڈ. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیا نام ہے میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, میں ایکسیس نہیں کر سکتا.
سمپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہماری اسٹڈی میں دیکھیں، اگر آپ گوگل پہ ایک سرچ کرتے ہیں آپ کو کتنے اس کے ریزلٹس ملتے ہیں، کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. اور ریگارڈلیس کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہو، آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہو، اینڈ یو آر ایز انفارمیٹیو ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پرسن ہو از سٹنگ ان اے ویری ماڈرن سٹی اور کنٹری. نیو پروڈکٹس اپرچونیٹیز. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ایک اور کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن آ گیا کہ ناؤ یو کین ڈیولپ نیو پروڈکٹ ویری ایزیلی. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے نا. آج کل کیا ہے، آپ نے اس کے اگر 3D میں آپ کو کوئی پروٹوٹائپ بنانے کی، کوئی اس کے آپ یعنی اس کا الیکٹرانک ورژن اس کا تیار کر سکتے ہیں، اس کے کمپیوٹر پہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کا 3D دیکھ سکتے ہیں. ایون سرٹن کیسز میں کیا ہے کہ آپ اس کے جو فیچرز ہیں ان کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی ممکن ہے جسٹ بیکاز آف دا ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ. کنسرنس فار دی سیفٹی آف نیو پروڈکٹ ایٹ دا سیم ٹائمس. دیکھیں ہر چیز کے جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک جو اور آ رہا ہے وہ کنسرن آ رہا ہے کہ جب بھی آپ کو نئی پروڈکٹ آتی ہے، موبائل فون بھی آئے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سے پرابلم گئے ہیں، ہیلتھ ہیزرڈ ہے، یہ اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے بہت سارے اس کے سیفٹی ایشوز بھی رائز ہوتے ہیں. یہ چیز جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور اس کا سوسائٹی پر یا انڈیویجول کی ہیلتھ پر یا کسی کمیونٹی پر اس کا کیا اثر ہوگا. تو آپ نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ول کریٹ اے بیڈ امیج اور ہیونگ امپیکٹ آن یور پروڈکٹ اور آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد پولیٹیکل اینڈ سوشل انوائرمنٹ آ جاتا ہے. لیجسلیشن ریگولیٹنگ بزنسز. اگین آپ کے لیجسلیشن آ گئے ہیں جو ریگولیٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے پی ٹی اے کی، پیمرا کی، اوگرا کی. انکریز لیجسلیشن، ہر جگہ پہ آپ کو ٹیکسیشنز ہیں، انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے. پاکستان میں بھی آپ کا ہے ایس سی سی پی ایس، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ہو مانیٹر دی ایکٹیویٹیز آف دی پرائیویٹ اور رجسٹرڈ کمپنیز. تو ان کی جتنے بھی ان گائیڈ لائنز دیتی ہیں. چینجنگ گورنمنٹ ایجنسیز انفورسمنٹ. گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرے. جیسے انوائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان میں بھی ہے ای پی اے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، دیٹ از ریسپانسبل کہ نو باڈی ول ڈو اینی تھنگ دیٹ ہارم دی انوائرمنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انکریز ایمفیسس آن ایتھکس. سملرلی آپ کی سوشل کے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ از ان ایتھیکل اور دیٹ از اگینسٹ آور ویلیوز. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اٹ ول ناٹ بی کریٹنگ اے گڈ امیج فار اے پرٹیکولر سوسائٹی. سوشلی رسپانسبل بیہیویئر، کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ، کہ کمپنیز جو ہیں وہ اس چیز کو انکریج کر رہی ہیں کہ وہ اپنی جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں کسی نہ کسی کاز کے ساتھ. کوئی کہتا ہے کہ جی میں لوکل کمیونٹی کو امپروو کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں اسٹوڈنٹس کو یعنی کہ اسکالرشپ دے رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں کمیونٹی میں کام کرتے ہیں ہم اس کو اپلفٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہم ڈسپینسریز بنائیں گے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، لوکل لوگوں کو ہم جابس دیں گے. تو کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ کہ آپ کوئی نہ کسی کاز کو اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کلچرل انوائرمنٹ ہے، consist of institutions and other forces that affect a society's basic values, perceptions and behaviors. دیکھیں اگین کلچرل انوائرمنٹ جو ہے پارٹ آف دا میکرو انوائرمنٹ ہے اینڈ یس اٹ ہیز اٹس اون امپیکٹ. اور یہ آپ کے جو جتنے بھی ہیں آپ کی جو ویلیوز ہیں، پرسیپشنز ہیں اینڈ بیہیویئرز ہیں. دیکھیں ایک سوسائٹیز میں ویلیوز کچھ اور ہو سکتی ہیں، کسی اور کنٹری میں ویلیوز کچھ اور ہو سکتی ہیں، ایک ایریا میں پرسیپشن کچھ اور ہو سکتی ہے، دوسرے میں کوئی اور ہو سکتی ہے. اگین اٹس دی ریسپانسبلٹی آف دا مارکیٹرز کہ وین دے آر ڈوئنگ دی میکرو انوائرمنٹ انالیسس they also take care, understand and incorporate the cultural environment into their marketing plan. Cultural environment persistence of cultural value, core value, beliefs and values are persistent and are passed on from parents to children and are reinforced by schools, religious institutions, businesses and government.
اب یہ جو ہماری کور بلیفس ہوتی ہیں اور ویلیوز ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہماری آتی ہیں ہمارے پیرنٹس سے آتی ہیں، جس فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دس از گڈ، دس از بیڈ، یو کین ڈو دس، یو کانٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو بری بات ہے، یہ کریں گے تو اچھی بات ہے. یہی چیز پھر ہم جب اسکولس میں آتے ہیں، کالجز میں آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں سکھائی جاتی ہے. ہم کیا نام ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز لائک مدرسے میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، ہمیں وہاں پہ بتائی جاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ساری چیزیں پھر ہمیں گورنمنٹ بتاتی ہے کہ جی کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں شروع دن سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، یہ ہماری کور بلیفز اور ویلیوز کو ڈیولپ کرتی ہیں. اسی لیے ہر سوسائٹی میں کور بلیفز اور ویلیوز ہیں وہ ویری کرتی ہیں. یہ اس سوسائٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کیا چیز جو ہے اس کو یعنی کہ اس کی اجازت دی جاتی ہے اور کون سی چیزیں جن کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. سیکنڈری بلیفس اینڈ ویلیوز بھی آتی ہیں. سیکنڈری بلیفس اینڈ ویلیوز میں کیا آر مور اوپن ٹو چینج اینڈ انکلوڈ پیپلز ویو آف دیم سیلف. آپ کی جو سیکنڈری بلیفس اینڈ ویلیوز ہیں آر مور اوپن ٹو چینج اینڈ انکلوڈز پیپل ویوز آف دیم سیلف، ادرز، آرگنائزیشن، سوسائٹی، نیچر اینڈ یونیورس. کہ یہ آپ کے اپنے پرسنل ویوز ہوتے ہیں ٹو ورڈز ادر، جس میں کہ آپ کی آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں، سوسائٹی ہے، نیچر ہے، یونیورس ہے، جو کہ میری کچھ اور ہو سکتی ہیں، آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہیں. لیکن اگین دیز آر ویری امپورٹنٹ، لیکن دیز کم انڈر دی سیکنڈری بلیفس اینڈ ویلیوز اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر مور اوپن ٹو چینج. ان کو چینج کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول ہے اس کے ساتھ بات کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ دس از رانگ، پلیز ڈونٹ ڈو دس and this is the right way to do. The chances are there because this is an individual's act, and if you communicate the same in a very nice, comfortable way, maybe he will learn and he will change. Cultural environments میں shifts in secondary cultural values جو ہیں people's view of themselves کہ لوگ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں. People vary in their emphasis on serving themselves versus serving others. ٹھیک ہے، لوگوں کا کیا ہے کہ وہ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں، دوسروں متعلق کیا سوچتے ہیں، اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آئیں گی کیا نام ہے اس میں کلچرل ویلیوز میں آئیں گی. اور وی ول ڈسکس فرام شفٹس ان سیکنڈری ویلیو، مور کوکوننگ، اسٹیئنگ ہوم، ہوم کوک میلز. کے ایک اور بھی ہے کہ پیپلز ناؤ دے آر کورنگ دیم سیلف انٹو ٹو مینی لیئرز اینڈ دے آر اسٹیئنگ کہ جی بس ٹھیک ہے گھر بیٹھو، اپنا کام کرو، اپنا وقت گزارو. یعنی کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ آ رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پیپلز ویو آف آرگنائزیشنز، پھر وہی ہے ڈکلائن آف لوئلٹی ٹوورڈز کمپنیز کہ لوگوں کا آرگنائزیشنز کے متعلق کیا ہے. ناؤ دے ہیو لیس لوئلٹی ٹوورڈز آرگنائزڈ کمپنیز. ٹھیک ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. پیپلز ویو آف سوسائٹی، سوسائٹی کے متعلق کیا سوچتے ہیں. پیٹریوٹ ڈیفینڈس اٹ، پھر ریفارمرز وانٹ ٹو چینج اٹ اینڈ ویل کانٹینٹس وانٹ ٹو لیو اٹ. لیکن دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں. ایک تو وہ ہیں کہ جی جو کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی ہونا چاہیے، اور دے آر دا پیٹریوٹ اینڈ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کسی بھی آپ کی جو سوسائٹی کا ویو ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں ریفارمرز، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جو چیز ہے اس کو چینج ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ اس کی چینج کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ویل کانٹینٹس، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وانٹ ٹو لیو اٹ، کہ وہ اتنے یعنی کہ مایوس ہوتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم سے کہ وہ نہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو رہنا چاہیے، نہ وہ کہتے ہیں اس کو چینج کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ سسٹم. سو دیز آر دی یعنی لسٹ آف کلچرل ویلیوز. اس کے بعد آپ کی کلچرل انوائرمنٹ شفٹس ان سیکنڈری کلچرل ویلیوز. پیپلز ویو آف نیچر، ان کے نیچر کے متعلق ہیں. سم فیل رول بائی اٹ، سم فیل ان ہارمونی ود اٹ. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو سے ہیں وہ نیچر کو پسند کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں کیا نام ہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کوئی کہتے ہیں جی گرین لینڈ ہونی چاہیے، کوئی کہتے ہیں جی اربن لینڈ ہونی چاہیے، کنسٹرکشنز ہونی چاہیے. سم سیکس ٹو ماسٹر اٹ. پیپل ویو آف دا یونیورس، رینیوڈ انٹرسٹ ان اسپرچویلٹی، لوگ دوبارہ روحانیت اسپرچویلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ڈیولپ مور پرماننٹ ویلیوز، اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی پرماننٹ ویلیوز کو ڈیولپ کیا جائے جو کہ بیس کر رہے تھے آپ کی فیملی، کمیونٹی اور ارتھ، اسپرچویلٹی اینڈ ایتھکس پہ.
ویو آن رسپونڈنگ کہ لوگ جو ہے وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا انکنٹرولیبل اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو اور ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو. انکنٹرولیبل کیا ہے؟ ریئیکٹ اینڈ اڈاپٹ ٹو فورسز ان دی انوائرمنٹ. اب یہ ہم بات کریں فرام آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو کہ آرگنائزیشن کس طرح رسپانس کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں, اس میں ہمیشہ چینجز آتی رہتی ہیں, یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. تو اس میں ایک یہ انکنٹرولیبل پیپل تھنکس کہ جی انوائرمنٹ اور سچویشن از بیونڈ دیئر کنٹرول, سو ریئیکٹ اینڈ اڈاپٹ ٹو فورسز ان دی انوائرمنٹ. سیکنڈ یہ پرو ایکٹیو کہ اگریسو ایکشنز ٹو افیکٹ فورسز ان دی انوائرمنٹ کہ اف دیر از اینی تھنگ چینجنگ ان دی انوائرمنٹ تو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے یعنی کہ پرو ایکٹیو ریئیکشن دکھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریئیکٹیو واچنگ اینڈ کریٹنگ ٹو فورسز ان دی انوائرمنٹ کہ جسٹ ویٹ اینڈ سی والی بات ہے کہ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے, ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. تو یہ تو آپ کی تھی جی کیا نام ہے آج کا جو ٹاپک تھا انالیسز, انوائرمنٹ انالیسز, جس میں ہم نے مائکرو انوائرمنٹ میکرو انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد اگین آل دیز آر دا ریفرنسز فرام ویئر وی کلیکٹ انفارمیشن ٹو پریپیئر ٹوڈیز لیکچر. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک اچھی سی بات کہ آپ کا کیا نام ہے لائف از لائک اے کمبینیشن لاک, your job is to find the right numbers in the right order so you can have anything you want. I think یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا لیکن اس کو شاید چینج نہیں کر پایا. بہر نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے کوئی نئی کوٹیشن لے کر آئیں گے, کوئی نئی اچھی سی بات لے کر آئیں گے, لیکن بات کتنی بھی یعنی کہ دوبارہ ریپیٹ کی جائے اگر وہ اچھی بات ہے تو ہمیشہ اچھی ہی رہتی ہے. تو آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے, لائف از لائک اے کمبینیشن لاک, your job is to find the right numbers in the right orders so you can have anything you want. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی اچھی بات کے ساتھ. اللہ حافظ.